कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, फरमाया ये रब की शान को ज़ेब ही नहीं, ये उसकी शायान शान ही नहीं कि सामने महबूब हो और वो इन पे अजाब नाज़िल करे। फरमाया महबूब ऐसा नहीं करे। तो ये आया करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसके वसीला मफ़हूम और इसकी तफसीर की तरफ हम कुरान ही के जरिए आगे बढ़ेंगे। फरमाया महबूब तेरे रब को ये गवारा नहीं, और खुदा इस बात को अपनी शान के मुनाफी समझता है कि महबूब आप इनके दरमियान मौजूद हों और रब इन पर अजाब नाज़िल करे। अर्ज की मौला क्या ये जो मामला और कलाम हर नबी तेरे हुक्म से आया है, हर नबी तेरा चुनीदा है, हर नबी तेरा महबूब है, हर नबी तेरा नुमाइंदा है, क्या ये कलाम पहले किसी नबी और उसकी उम्मत के लिए भी आया है? रब कहता है मैं कुरान नाज़िल किया है, पढ़ कुरान। वैसे हमारा मिजाज कुरान पढ़ने वाला नहीं, अहले सुन्नत के लोग हो, शेर हो ज्यादा ज़ौक़ बनता है, सुर साध हो ज्यादा मजा आता है। कोई कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो नींद आना शुरू हो जाती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने कुरान पढ़ूं जी। तो ये जो मैंने सवाल अर्ज किया है, ये अक्ल में शाऊर में जो सवाल आता है, ये हम कुरान से पूछते हैं। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। उसकी बारगाह से जब वो इरादा कर लेता है फिर कोई बचा नहीं सकता, फिर कोई दम नहीं ले सकता, फिर कोई ऊंची सांस नहीं ले सकता। वो सांसें भी खींच लेता है, वो दुर्की हुई रुई की तरह हवा में उड़ा कर नामो निशान तक मिटा देता है। कुरान तो ये क्या कह रहा है? फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बात करते हैं अल्लाह के महबूब नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ने दराज़ी उम्र की नेमत अता फरमाई। रिवायात के मुताबिक 900 साल तक, कितने जितने हम यहाँ बैठे हैं शायद सब की भी जमा करके कितने बने, 900 साल तक अल्लाह के दीन का प्रचार किया, लोगों को रब की तरफ बुलाया, जन्नत की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया। लेकिन कौम इतनी हट धर्म थी, इतनी बेहिस थी कि 10 से मस न हुई। 900 साल मेहनत की, इखलास के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। और मेहनत करने वाला कोई आम मेरे और आप जैसा नहीं है जो गफलतों का शिकार हो। कौन मेहनत कर रहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी का लक़ब मिलता है। इतनी मेहनत की जब कौम ने हट करनी ना छोड़ी और कौम अपनी बेहिसी से बाज न आई और कौम ने लब्बैक का नारा न पुकारा, तो फिर बिलाखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ रब की बारगाह में फैला दिए। अब वो हाथ अल्लाह की बारगाह की तरफ उठते हैं और कुरान कहता है, फरमाया अब एक लम्हे के लिए उस हमारे प्यारे महबूब नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम
محنت بھی دیکھو اور اس قوم کی ہٹ کرنی دیکھو، اور بعد میں نتیجہ تک پھر جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے تو کیا عرض کرتے؟ فرماتے ہیں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ فرمایا مولا یہ اتنے بدبخت ہیں، اتنے بدبخت ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کا گھر کے نشان بھی زمین پر باقی رہے۔ ہاتھ اٹھا کے عرض کر دی۔ اب عرض کرنے والا نبی ہو تو خدا قبول نہیں کرے گا، خدا قبول کرتا ہے۔ اور ادھر عرض ہوئی، ادھر سوال اٹھا، ادھر اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا۔ فرمایا نوح آپ نے بڑی محنت کی، اب یہ معاملہ آپ کا نہیں، اب یہ ہمارا ہے۔ اب اس قوم کو آپ نے محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ دن رات ان پہ محنت کی، ان کو آپ کی زبان سمجھ نہیں آئی، اب ان کو ہم اپنی زبان میں سمجھائیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ رب کہتا ہے، قرآن بول کے بتا رہا ہے، فرمایا مجھ سے پوچھ رہے ہو نا پہلی قوموں کا معاملہ۔ فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی تو پھر آسمان سے ایسے پانی برسا جیسے کسی نے دریاؤں کے دروازے کھول دیے۔ یہ آسمان کی کیفیت تھی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور فرمایا آسمان سے دریاؤں کے سمندروں کے دھارے کھلے، ادھر زمین نے اپنا پانی چشموں کی طرح اگلنا شروع کر دیا۔ اور پھر قصص الانبیاء میں حافظ اماد الدین ابن کثیر بیان فرماتے ہیں، فرمایا 40 دن تک مسلسل آسمان پانی برساتا رہا، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا کہ زمین پر کوئی جگہ خشک باقی نہ رہی۔ اور رب نے اس دعا کے مطابق نہ کسی کافر کو چھوڑا، نہ کسی کافر کے گھر بار کو، در و دیوار کو چھوڑا، ہر چیز کو رب نے ختم کر دیا۔ گویا زندگی کا ایک نئے انداز میں اور ایک بار پھر نیا آغاز ہوا، ہر چیز کو رب نے ختم کر دیا۔ گناہ کیا تھا؟ ہڈ درم تھے، ڈھیٹ تھے، ضدی تھے، انا پرست تھے۔ فرمایا تم اپنی انا کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ رب نے نشان مٹا دیے۔ پھر قرآن ہمیں حضرت ہود علیہ السلام، آپ کی قوم، آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کون سی قوم کی طرف بھیجا؟ جی میں نے پہلے عرض کیا تھا قرآن سننا تھوڑا مشکل ہے، آپ جاگ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا؟ اب ذرا دیکھتے چلے آئیے، یہ قرآن ہے، سنتے چلے آئیے، پتہ چلے گا کہ ہم کس اعزاز کے حامل ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور یہ قوم کون سی ہے؟ جو غرور میں، تکبر میں، شرک میں، عروج میں پہنچی ہوئی ہے، اور اتنے قدامت، اتنے طاقتور۔ حافظ اماد الدین ابن فرماتے ہیں کہ 100 گز ان کا قد تھا۔ کتنا؟ 100 گز، مطلب کہ 300 فٹ کے قریب جن کے قد ہو وہ چلتے پہاڑوں کی طرح نظر آئے۔ اور قرآن خود ان کے تفاہم کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بولا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہے کوئی کائنات میں ہماری قدرت جیسا جس میں ہمارے جیسی قوت ہو؟ خود پکارتے تھے، تفاخر کرتے تھے، غرور میں رہتے تھے۔ جب غرور کے باعث وہ
ہٹ ترکی پہ رہے، شرک کو ترک نہ کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا باز آ جاؤ۔ یہ جس طاقت، جس وجود، جس جسے کے اوپر تمہیں مان ہے، یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور وہ فخر کو چھوڑنے پہ تیار نہ تھے۔ فرمایا رب کا عذاب آنے والا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو روایات میں آتا ہے یوں سامنے سے گرجتے ہوئے چمکتے ہوئے بادل نمودار ہوئے۔ جب اس قوم نے دیکھا تو کہتے ہاتھ عارض ممطرنا، یہ تو وہ برکتوں والے بادل ہیں جو ہمیں ابر رحمت سے نوازیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کہتی ہیں بل ہوا مستعجلتم بھی، فرمایا اس میں تمہیں رحمت نظر آ رہی ہے، میں نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اس میں وہی عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے۔ پھر حافظ امام ابن کثیر، اگر زندگی میں کبھی موقع ملے قصص الانبیاء پڑھے آپ اس کو، وہ لکھتے ہیں اس بستی کے وہ جو 100 قلب کے لوگ تھے، اس کے 700 نوجوان اٹھے۔ ایک وادی تھی جس کے 3 اطراف میں پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان وہ دیو ہیکل، وہ پہاڑوں جیسے لوگ آئے، آ کر اس کے درمیان کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کے بازو یوں پکڑے، پاؤں کو اٹھا کر زمین پہ مارا، زمین میں اپنے پاؤں گاڑ کے ایک دوسرے کے بازو پکڑ کر سیسا پلائی دیوار بن کر کہتے ہیں ہود اپنے رب سے کہہ ہمارا جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ۔ استغفر اللہ۔ یہ اس قوم نے رب کو للکارا۔ پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا ادھر آؤ، وہ یہ غرور اور تکبر سے للکار رہے تھے، جب رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا، قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، فرمایا جب رب کے عذاب نے ان کو پکڑا تو ان کے وجود مرنے کے بعد یوں زمین پر بکھر گئے جیسے کھجور کے تنے بکھرے ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے انسان ذرا آگے بڑھ کے ٹٹول ٹٹول کے ہلا کے دیکھ لے کہ کوئی رب کے عذاب سے بچا؟ فرمایا ایک بھی رب کی پکڑ سے بچا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے آخری پارہ میں کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا محبوب ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر قرآن کہتا آؤ تمہیں حضرت صالح علیہ السلام آپ کی قوم کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ قوم سمود کون تھی؟ جنہوں نے رب کی گستاخی نہیں کی، رب کے محبوب نبی کی بھی گستاخی نہیں کی، بلکہ محبوب نبی سے جڑی ہوئی ایک نشانی اونٹنی کی گستاخی کی۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ اپنے نبی کو جو اونٹنی عطا فرمائی تھی، اس بدبخت قوم نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کو ذبح کر دیا۔ جب یہ معاملہ کیا تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، فرمایا رب کا عذاب آئے گا، تم نے اللہ کی نشانی کو ایک نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک جانور اس کی گستاخی کی ہے، رب کا عذاب آئے گا۔ اور جب رب کا عذاب آئے گا تو فرمایا پہلا دن اس کا اظہار یوں ہوگا کہ تمہارے رنگ سرخ ہو جائیں گے، اور دوسرے دن اس عذاب کی نشانی کیا ہے؟ تمہارے رنگ زرد پڑ جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ بتایا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَصِيدِ الْمُعْتَدِلِ،
فرمایا جب رب کے عذاب نے ان کو پکڑا تو ان کے وجود یوں ہوا میں بکھر گئے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوا میں اڑ جاتا. رب نے ان کے نشان تک ہوا میں اڑا دیے، روئی کی طرح ہوا میں بکھر گئے. اور پھر قرآن کہتا ہے ذکر تو بڑے ہیں، آؤ تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بتاتا ہوں. ایک ایک نافرمانی کی نا، صرف اونٹنی کو ذبح کیا، رب نے نام و نشان چھپا. پھر حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی قوم بدفعلی کی مرتکب ہوتی، مردوں کی طرف آتے. ایک گناہ تھا، فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب نے ان کو پکڑا اس ایک بدفعلی کے گناہ کی وجہ سے، تو کیا کیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا. استغفر اللہ. بستیاں الٹ پلٹ دی، پہلے الٹ پلٹ کی، پھر فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے آسمان سے ان پر پتھر برسا کر ان کو ریزا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک گناہ تھا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام صرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کئی بار منع کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے. فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المقیال والمیزان. فرمایا ناپ تول میں کمی بیشی نہ کیا کرو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. فرمایا اگر تم باز نہ آئے تو میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ رب کی پکڑ آئے گی اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اور اس کے دائرے اختیار سے کوئی بچ نہیں سکے گا. کون کہہ رہا ہے جی؟ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. فرمایا جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو قوم باز نہیں آئی. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے آ کر ایک چیخ، صرف ایک چیخ ماری، تمام انسان مر گئے حتیٰ کہ کوئی مویشی بھی زندہ نہیں رہا. استغفر اللہ. تمام انسان مر گئے. اور پھر فرمایا پھر ایک آگ نمودار ہوئی جس نے ان کے لاشوں کو، ان مرداروں کو جلا کر راکھ میں بدلا، اور پھر وہ راکھ ہوا میں اڑ گئی. نہ نام رہا نہ نشان رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے بڑی لاڈلی قوم تھی، بڑے امامات تھے، من و سلوہ تھے. رب نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانے کے لیے بھیجا. بڑی محبت کی، بڑے انعامات کیے. وہ بدبخت ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. رب نے بچایا ان کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. لیکن جب وہ نافرمانی کی طرف آئے نا، بڑے لاڈلے تھے. میں نے اور آپ نے من و سلوہ کھایا نہیں جی؟ نہیں. وہ من و سلوہ کھاتے تھے، لیکن جب رب نے پکڑا نا پھر چھوڑا نہیں. اور کیا کہا؟ فرمایا ہفتے کا دن، فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنی. یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. فرمایا ہفتے کے دن مچھلیاں، پھر سب تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے پکڑی، نافرمانی کی. بھئی مچھلی نہ پکڑو اور مچھلی پکڑ لی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر ہم اپنی طرف دیکھیں کتنے ہیں جو ہم میں سے 5 وقت اس کے حضور جھکتے ہیں. بھائی مچھلی پکڑے، مچھلی نہ پکڑے،
مچھلی پکڑنا کون سا گناہ ہے؟ اس میں کون سے حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، کون سے حقوق اللہ ضائع ہوتے ہیں؟ مچھلی نہ پکڑو، بس مچھلی پکڑ لی، رب کی ایسی گرفت اتری، فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا تمہیں حیا نہیں آیا، رب نے منع کیا ہے مچھلی نہ پکڑو، مچھلی پکڑی، فرمایا تو قیامت تک عبرت بن جاؤ، رب نے تمہارے راندے ہوئے بندروں کی شکل میں تمہاری شکلیں بدل دی، استغفر اللہ، بندر بنا دیا۔ اور اسی قوم میں نا ایک قارون تھا، آج بھی بہت سے لوگ اسی الزام میں رہتے ہیں کہ مال ہو تو سب کچھ رہتا ہے۔ آج بھی بہت سے ہمارے اندر موجود ہیں جن کو تھوڑا سا ملتا ہے، وہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، لوگوں کو اپنے پاؤں کے کیڑے سمجھنے لگتے ہیں۔ فرمایا تو بھی دیکھ لے دولت والوں کے ساتھ رب نے کیا 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 ہوا ہے۔ قارون بڑا مان تھا اس کو اپنے خزانوں پر، آج بھی بڑے لوگوں کو چاہتے ہیں تو عدالتیں خرید لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو جج خرید لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو وکیل خرید لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو انصاف کو اپنی لونڈی بنا لیتے ہیں، اداروں کو اپنی لونڈی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے مال والوں کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے، آؤ قرآن تمہیں بتاتا ہے۔ جب قارون جس کو اپنے دولت پر، اپنے خزانوں پر بڑا ناز تھا اور وہ اسی نشے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں رہا، فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، فرمایا ہم نے اس کو اور جس گھر میں اس کا خزانہ تھا اس کو بھی زمین میں دھنس دیا، استغفر اللہ، دھنس کر اس کا نام و نشان مٹایا۔ پھر آگے تو لفظ بولے ہیں نا، فرمایا فما کان لہ من فیہ، فرمایا اب بلائے نا جن کو پیسے دے دے کے بلاتا تھا، جن کو رشوتیں لگاتا تھا، جن کو پیسے دکھا دکھا کر نوازشات کر کے خریدتا تھا، آج کدھر ہے؟ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اگر قرآن سے پوچھے، قرآن بتا رہا ہے، میرے پاس یہاں کثیر آیات لکھی ہیں، لیکن میں جس بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں اختصار کی غرض سے، حاضرین محترم، انسان کرتا ہے مولا تو نے قوم سمود کو نہیں چھوڑا، قوم عاد کو نہیں چھوڑا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نہیں چھوڑا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک گناہ کیا، اگر کوئی بدفعلی میں جاتا تو نام و نشان مٹا کر پھر بھی پتھر برساتا، اگر کوئی تیرے نبی سے جڑی ہوئی فقط ایک اونٹنی کو ذبح کرتا تو اس کے نشان مٹا دیتا ہے، اگر کوئی تیرے چھوٹے سے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، مچھلیاں پکڑتا ہے تو شکلیں بدل دیتا ہے۔ مولا یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے، اب ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان کو دیکھیے۔ حاضرین محترم، دن رات گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، ہماری راتیں گناہوں میں، ہمارے سفر گناہوں میں، ہمارے حضر گناہوں میں، ہمارا قیام گناہوں میں، ہمارا تعام گناہوں میں، ہم سوتے گناہوں میں ہیں، جاگتے گناہوں میں ہیں، اور اگر رب ہمارے پردے اٹھا دے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اتنے گناہوں میں لت پت، اتنے گندے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ انسان عقل سوال کرتی ہے، رب کہتا ہے ہاں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری شان قہاری کمزور پڑ گئی ہے، میری شان جباری مان پڑ گئی ہے۔ فرمایا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان میں تو فقط ایک گناہ تھا، تم میں تو سب گناہ ہے۔ جہاں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، جہاں دولت کے پیچھے بھائی کو قتل کر رہا ہے، بہن بھائی کو قتل کر رہی ہے، اولاد والدین کو قتل کر رہی ہے، یہاں ایک چند ٹکوں کی
خاطر لوگ عزتیں بیچ رہے ہیں، فرمایا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، نہ میں بوڑھا ہوا ہوں۔ عرض کی مولا تو پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میرا عذاب نکھرتا ہے، میری شان جباری اور قہاری چاہتی ہے کہ جیسے ان کے نشان مٹائے تھے، جیسے قوم سمود کو مٹایا، قوم عاد کو مٹایا، بنی اسرائیل کو مٹایا، میرا عذاب آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے کہ تمہارے نام و نشان سوائے ہستی سے مٹا دے، لیکن کیا کروں جب میرا عذاب تمہیں نوچنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اچکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کیا کروں؟ مجھے تمہارے اندر اپنے محبوب کا مکھڑے بددعا نظر آتا ہے، میرا عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تمہارے رب کی قدرت میں کمی آ گئی، فرمایا میں آج بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں چاہوں تو تمہیں ختم کر دوں، لیکن کیا کروں؟ محبوب کا مکھڑا بددعا نظر آتا ہے، میرا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، خود کو کوئی اتنے نیک نہ سمجھنے لگنا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں۔ فرمایا تم کیا ہو تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن معاملہ بدل گیا ہے۔ یہ تو صرف ایک آیت ہے۔ حاضرین محترم، حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں، رب اپنا یہ تو ایک اس کے نظام کا ایک نظم ہے، وہ فرماتا ہے میری سنت بدلتی نہیں، میں خود بدل دیتا، بدلتی نہیں، بھائی بدل سکتا تو ہے نا، بدل دیا۔ اچھا یہاں پہ نا ایک سوال آ سکتا ہے، بھائی اگر عذاب نہیں تو یہ سیلاب کیسے جی آتا ہے نا سوال، بھائی یہ عذاب نہیں ہے، اب میں بولا خود نہیں بولتا، یہ سردیاں رب کی ذات گل دی ہے، رب نے اکل بھی دیتی ہے، ڈنگرا واسطے برانڈا بھی نہیں بنانا ہے، رب نے بنانا کہ ہم نے بنانا؟ ہم نے۔ وہ بھائی سست، کاہل، جاہل، نکمی، بے حس قوم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مر رہی ہے، رب کو کیا پڑی ہے عذاب دینے؟ یہ میں ایک جملہ بس بول کے آگے نکل رہا ہوں، دنیا میں ایسے ایسے ملک بھی ہیں جہاں ہر روز بارش ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ملیشیا کی مثال ہے، تو وہاں کبھی سیلاب آئے نہیں، بھئی یہ نکموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر سال سیلاب آتے ہیں، تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ پنڈا میں دوست بیٹھے ہو، ادھر ہوتے نا ادھر چنگی راتی ٹھنڈ لگتی نا، پاڑا ہوتا میں سویرے اٹھ کے نہ تے گھوڑنا بڑھنا ہے، سویرے دھوپ لگتی ہے، کنڈ میں تھوڑا سیک لگتا ہے، وہ آدھا سیال لنگ گیا، ایسے ہی۔ لیکن افسوس میرا اور آپ کا جس قوم سے تعلق ہے، ہم گیدڑ کے درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹ میں کوئی اجلاس طلب ہوا، کوئی ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہو کہ پہاڑی ہونا ہے، ڈیم بڑا چڑھنا ہے، اینڈ نہرا بڑا چڑھنا ہے، اینڈ کر چڑھنا ہے، اینڈ کر چڑھنا ہے۔ اس نے تو پھر بھی کہا تھا کہ میں صبح گھر بناؤں گا، لیکن میرا اور آپ کا اس قوم سے تعلق ہے کہ ہم ہر سال برباد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ہماری فکر نہیں ہوتی۔ جڑے اپنے آپ دے نہیں عظمت تو کسی دے انہوں ہار ہوں گے۔
ہمیں ہماری پرواہ نہیں، رب ہماری پرواہ کیوں کرے گا؟ نہریں رب نے تھوڑی آپ بنائی، ڈیم رب نے بنائی جی نہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہماری چغلاٹ بنے گا، اس کا حضور کی شان رحمت کے ساتھ تعلق اللہ کی قسم جتنا پانی آتا ہے۔ مزے کی گل ہے، کیسی چبل کو پہلا مردے نے اوڑنا، پہلا مردے نے اوڑنا، پھر مردے نے روڑنا۔ یہ جتنا پانی یہ سب برباد کرتا کرتا سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قابل ہوں، محنتی ہوں، ہم اس پانی کو ذخیرہ جمع کریں تو کتنے غیر آباد علاقے ہمارے آباد ہو جائیں۔ اس میں ہماری نالائقی ہے، رب کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ذہن میں نظر کر دیا جی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رب کی ذات نے اپنے محبوب کی ذات کے لیے اپنے نظام قدرت کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے بدلا؟ فرمایا پہلی قومیں تھی نا، ابھی ہم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا، انہوں نے نافرمانی کی، رب نے فرمایا ان کی شکلیں بدل دو۔ ایسا ہی ہے، حتیٰ کہ کتب سیر میں، تواریخ میں، احادیث میں آتا ہے کہ پہلی قوموں میں جب کوئی شخص گناہ کرتا نا، رات کو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کے ماتھے پہ ظاہر ہو جاتا کہ اس نے رات کو گناہ کیا۔ شکلیں بدل نہیں جاتی، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ لیکن جب ادھر معاملہ آتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، رب مہلت کی رسی دراز کرتا چلا جاتا ہے۔ اب شکلیں بدلتی نہیں، فرشتہ کرتا ہے مولا ادھر بھی تیرے بندے تھے، ان کو بھی تو نے پیدا کیا تھا، ان کا بھی تو ہی رب تھا، وہ گناہ کرتے تھے، ان کی شکلیں بدل دیتا تھا، یہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کرتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں کرتا، مولا معاملہ کیا ہے؟ میں تجھے نہیں پتا، عرض کی مولا کیا؟ فرمایا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، بولیے حضور آ گئے ہیں۔ پہلی قومیں تھی، سارا دن عبادت کے لیے مختص ہوتا، ہفتے کا دن تھا نا عبادت کے لیے، فرمایا عبادت کرنا، مچھلیاں پکڑنے لگ جانا اجازت نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، چلتے چلتے آمینہ کے لال کا دور شروع ہوتا ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم بدل دے، حکم بدل دے۔ عرض کی مولا کیا؟ فرمایا قول یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا کام کر رہے ہو، جمعے کا دن ہے، صبح سے لگے ہوئے ہو، کوئی نہیں یار اب اذان ہوئی اب تو چھوڑ دو۔ ان کو پورے دن میں کام کی اجازت نہ تھی، فرمایا تم کرتے رہو، جب اذان ہوگی چھوڑ دینا ہے، جب اذان ہوگی چھوڑ دینا۔ ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح کا آواز آتا ہے، بندہ چھوڑ چھاڑ کر کام کو وہیں پھینکتا ہے، دوڑ کر رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، نماز جمعہ ادا کرتا ہے، فرشتہ پھر بولتا ہے، فرمایا پڑھ لی، بندہ کرتا ہے پڑھ لی، رب کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا نماز جب مکمل ہو جائے بیٹھے نہ رہو، مجھے پتا ہے تمہاری زندگی تھوڑی ہے، عمر تھوڑی ہے، تمہیں بڑے مسائل ہیں، جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جتنا کما سکتے ہو کما لو۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ادھر معاملہ یہ تھا
کہ انہوں نے بس مچھلیاں پکڑی، انہیں شکل بدل دی، ادھر سارا دن کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے قانون اور ہے، ان کے لیے قانون اور ہے۔ رب فرماتا ہے ابھی بھی نہیں پتا چلا، حضور آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ حضور آ گئے ہیں، اب دیکھتے چلے گئے۔ پہلی قومیں تھی نا، ان کے لیے عبادت کے لیے ایک خاص جگہ مختص ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جو جگہ مختص کر دی، اللہ کے نبی نے نشان دیا، فرمایا یہ جگہ خاص ہے، اس کے علاوہ تم عبادت نہیں کر سکتے۔ قربان جائے حضور آپ کی آمد کی کرامات پر، قربان جائے حضور آپ کے لیے رب کی محبت کی رخصتوں پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قالا جو لجلی العلم مسجدہ وطہورا وَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ فرمایا وہ پہلی قومیں تھی جن کی نماز کا وقت ہوتا انہیں خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا۔ فرمایا اب میرا امتی ہے، اب میرا دور ہے کہ میرے رب کی خاص کرم نوازی ہے۔ میرا امتی پہاڑوں میں ہے، میرا امتی صحرا میں ہے، میدان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے۔ فرمایا جب اذان کے وقت ہو، اے امتی تو جہاں ہے، تو وہیں پہ سر کو جھکا، رب کی بندگی کے فریضے کو پورا کر لے۔ میرے رب نے میری خاطر ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان ساری زمین کو مسجد بنا دیا میرے پیارے محبوب کی آمد ہے نہیں۔ انسان عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، بھائی یہ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ انسان سوال کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، مولا تو سب کچھ بدلتا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ظہوری کہتے ہیں مولا مجھے بھی اجازت دے، میں بھی کچھ عرض کروں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیدے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ جنوں جنوں سرور آیا ہے بولو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو
وہ بھی ختم ہو گئے. جو اعتراض کرتے تھے نا حضور کی آمد کی خوشی پر، میں عرض کیا کرتا ہوں کاش اعتراض کرنے والے تو اس دور میں ہوتا، تو کسی کی ماں ہوتا، تیرا شوہر مر جاتا، تیرا بیٹا تجھے اپنے نکاح میں لے کر باندھی بنا کر زندگی گزارنے میں مجبور کرتا. کاش کہ تو کسی کے ہاں ایک بیٹی کی شکل میں جنم لیتا، تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے تجھے زندہ درگور کر دیتا، پھر تجھ سے پوچھ دے بتا آمد مصطفیٰ کی خوشی کیا ہے. یہ تو اس بچے سے پوچھ جس کا باپ اسے زندہ دفن کر کے آیا ہے. اور قرآن کہتا ہے بیٹی، اے بیٹی، اے بیٹی مایوس نہ ہو، قیامت آنے والی ہے، میں رب خود تجھ سے پوچھوں گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے معصوم بچی پریشان نہ ہو، میں خود دعویٰ قائم کروں گا، خود پوچھوں گا اور خود اس کو سزا دوں گا. کاش اعتراض کرنے والے تو کسی کی مستورات میں شامل ہوتا، تیرے گھر والے، تیرے پاسبان، تیرے سربراہ، تیرا باپ، تیرا بھائی تجھے کعبے کے گرد ننگا طواف کرنے پہ مجبور کرتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا بتا آمد مصطفیٰ کی خوشی کیا ہے. پھر تو ہوتا تو پھر جب مصطفیٰ کو دیکھتا تو تو بھی جھوم کر کہتا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. اور سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے جو میں نے پہلے قرآن پڑھا ہے اس کو بھی نظر میں رکھے اور اپنے آپ کو دیکھے اور پھر اس شعر کو پڑھے. کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ سبھی کو بتاؤ. آخری باری میرے نال مل کے پڑھ لو حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سرور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. ایک نیا نظام لے کر سبحان اللہ. رب نے اپنا نظام قدرت بدل دیا. میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی قصہ کہانی پیش ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں اور ایک ہی حدیث مبارکہ پڑھی. جی
پہلی قوم تھی نا، اگر کوئی کرتا گناہ کی نیت، گناہ اور ہے نیت اور ہے، اگر کوئی کرتا گناہ کی نیت، رب کہتا یہ بایاں فرشتہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، یہ دایاں۔ پہلی امت اگر کوئی گناہ کا سوچتا، ارادہ کرتا، رب کہتا کیا دیر کر رہا ہے، لکھ بھی لے، لکھ لے۔ ابھی گناہ کیا، اچھا بھئی نیکی کا بھی یہ معاملہ ہے، فرمایا کیا ہوا؟ نیت کی، فرمایا بھی ٹھہر گیا۔ اس کو دیکھ کر یہ آگے بڑھا کہ ابھی نیت کر رہا ہے، لکھ لوں، فرمایا ٹھہر گیا، پتہ نہیں کرتا ہے نہیں۔ یہ پہلی امتوں کا معاملہ تھا، ادھر حضور کی امت ہے۔ حضور فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عمل، فرمایا میرے امتی کی نیت اس کی عمل سے بھی افضل ہے۔ جی ابھی نیت کی، ابھی ارادہ بھی نہیں، نیت کے بعد پختہ ارادہ بھی، ابھی اس پہ چلا بھی نہیں، ابھی نیت کی، فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اپنی سابقہ روٹین میں، رب کہتا ہے کس کے انتظار میں ہے، آگے بڑھ لکھتا ہے، فرشتے نے لکھ لیا، اب رب ہے، فرشتہ کچھ کہہ سکتا ہے، لکھ لیا۔ ادھر یہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضور کا امتی ہے، گناہ کی نیت کر لی، فرشتہ اسی روٹین پر لکھنے لگا، رب کی رحمت نے بازو پکڑ لی، میں ٹھہر جا، کتنی جلدی کیا ہے۔ امتی اٹھا، ارادہ کیا، ہتھیار اٹھا لیا، فرشتہ لکھنے لگا، میں ٹھہر گیا، ابھی نہ لکھ، اٹھ کے چل دیا، فرشتہ لکھنے لگا، میں ٹھہر جگہ دی جا، چلا گیا، گناہ کر دیا، فرشتہ لکھنے لگا، فرمایا پکا نہ لکھنا، تھوڑا سائڈ پہ کچی پہنچے، نصیب ساڈے لکھ رب نے، فرمایا تھوڑا دیا، مولا فرمایا ہو سکتا توبہ کر لیا، ہو سکتا ہے ڈانا بھی تو پینا نا، اس واسطے ذرا سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کچے کھاتے سے اشتہارت کرتے ہیں مولا یہ ماجرا کیا ہے، ادھر فقط ارادہ کیا اور تو نے کہا لکھ، ادھر ارادہ بھی کیا، گھر سے نکل بھی پڑا، تیاری بھی کی، اسباب بھی اختیار کیے، وسائل بھی اختیار کیے، گناہ کر لیا، لکھنے نہیں دیتا، فرمایا تجھے نہیں پتا، میری گل بھی لگتا تو سمجھ نہیں آئی، اچھی بولو، فرمایا ہاں وہ بھی میرے بندے تھے، ان کا گناہ بھی میری نافرمانی تھی، ان کا گناہ بھی میری نافرمانی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے حضور آ گئے ہیں، پھر فرمایا وہ گناہ کرتے تھے نا، سورہ بقرہ میں فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، فرمایا اوے بچے نہ پکڑا لیا دے، میرا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم سے بڑا گناہ ہوا، میں اچھا فاقتلوا انفسکم، سزا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دو، تم ختم ہوگو گے تمہارا گناہ ختم ہوگا، تمہارے رہتے رہے، تمہارے جیتے جی، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا گناہ ختم نہیں ہوگا۔ ادھر امتی نے، حضور کا امتی ہے، اس سے گناہ ہوا،
یہ بھی رب کی طرف دیکھنے لگا کہ مولا ان کے ساتھ تو تیرا معاملہ تھا کہ خود کو قتل کر لو. فرشتہ کہتا ہے مولا ان کو کیا کہوں؟ فرمایا ان کو کہہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ارے گناہ میرا کیا ہے کہیں اپنے آپ کو قتل نہ کر بیٹھنا. اٹھاؤ میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ. میں محبوب کا صدقہ تمہارے گناہ گناہ تیرا کر رہا ہے. بھئی جس کا گناہ ہو معافی اس کو تیرا. میں قبلہ شاہ صاحب کو برا بولوں معافی مانگوں علامہ صاحب سے تو یہ کوئی دانش مندی ہے جی؟ وہ بھائی جس کے ساتھ جاتی تھی جس کی نافرمانی کی معافی بھی اسی سے ہے. فرشتہ عرض کرتا ہے مولا نافرمانی تیری کی بیچ تو ادھر رہا ہے نافرمانی ادھر بیچتا ادھر ہے. فرمایا تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا ادھر بھی ادھر ہے ادھر بھی ادھر ہے. فرمایا تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا در ہے. ارے بندے سمجھ نہیں آ رہی اگر نافرمانی میری کر رہا ہے میں ادھر بیچ رہا ہوں تو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی یہ در مصطفیٰ کا نہیں یہ در خدا کا ہے. ارے فرمایا تم صرف در کے رونے میں پڑے ہو. فرمایا اس کی رضا میری رضا ہے اس سے وفا مجھ سے وفا ہوا. جس کو اس در کی پرواہ نہیں مجھ رب کو اس کی بھی پرواہ نہیں. جو خود کو مصطفیٰ سے بے نیاز کرے رب پہلے ہی بے نیاز ہے. اللہ یہ چل کیا رہا ہے دلائل کے انبار ہیں. لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے وگرنہ ساری رات بھی بندہ بولتا رہے اور پھر یہی کہتا رہے حضور آ گئے. اور حاضرین محترم ذوق کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سرور لیا مٹھاس لی اب تھوڑا سبق بھی لی. رب نے اپنے نظام قدرت کو بدلا کس کے لیے؟ حضور کے لیے. یہ جو میں جملہ بولنے لگا ہوں یہ میرا حاصل ہے. یہ ہم میں سے کسی کے دل میں اترا اور اس نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا. کیا بولنے لگا ہوں؟ رب نے اپنے محبوب کی خاطر اپنی شان قدرت کو بدل دیا. اور امتی تو کیسا ہے؟ اے امتی تو کیسا ہے؟ تو حضور کی محبت میں خود کو نہیں بدل سکتا.
یہ میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لوگوں رب جو ہر چیز سے بے نیاز ہے جب وہ محبوب کی محبت میں آتا ہے تو سب کچھ بدلتا چلا جاتا ہے, سب کچھ محبوب پہ قربان کرتا چلا جاتا ہے. اے امتی تو بھی ایسا, تو حضور کے لیے اپنی پوری ذات تو کیا اپنی ایک عادت نہیں بدل سکتا؟ آئیے اپنی زندگیوں کے رخ بدل لیں. آج نیت کریں, ارادہ کریں کہ حضور کی آمد کی خوشی میں جیسے رب نے اپنے نظام قدرت کو بدلا, آج میں حضور کی محبت میں اپنے کردار کو بدل رہا ہوں. اور صرف بہت کچھ نہیں مانگتا آپ سے, بہت کچھ نہیں مانگتا. یہ نفس جو دنیا کی محبت میں دن رات مارا مارا پھرتا ہے, اس کو اتنا مجبور کر دو کہ 5 وقت جب رب بلائے تو یہ دوڑا دوڑا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. بھائی میں اور آپ حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے جی؟ کوئی ہے ہم میں سے بڑا چودھری کہ میں حضور کو ایسے راضی کر سکتا ہوں؟ ہم نہیں کر سکتے. لیکن حضور کہتے ہیں جس طرح رب کا معاملہ ہو نا تو میری طرف بیٹھنا, رب کا معاملہ ہو تو رب کدھر بیٹھتا ہے؟ حضور کی طرف. اور حضور فرماتے ہیں جب میرا معاملہ ہو تو میں رب کی طرف بیٹھتا. یہ محبت کی وفا ہے. حضور نے اپنی طرف نہیں بلایا, فرمایا میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو, مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو, آؤ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, میری نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو آئیے آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ہر صورت 5 نمازیں ادا کریں انشاءاللہ. یہ میرے لیے نہیں کہہ رہے, ہم کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضور کے, جن کی باتیں کر رہے ہیں حضور کے لیے. حضور کو گواہ بنا کر کون ہے جو میرے ساتھ عہد کرتا ہے؟ انشاءاللہ. یہ 6 فٹ کا جوان اللہ کی محبت میں اللہ کی نگاہ پہ جھک جائے گا, جھکے گا خدا کے لیے, حضور کی محبت میں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان, یہ جو میں نے جملہ دیا نا, جھکنا خدا کی بارگاہ میں ہے لیکن حضور کی محبت میں. جی ہمیں کیا خبر خدا کو, حضور نے بتایا ہم نے مان لیا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی ہدا, میرا سجود بھی ہدا. تو حضور کی محبت میں, حضور کے پیار میں اپنے کردار بدلیں, ایسی زندگی گزاریں, ایسی زندگی گزاریں, ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت کا دن ہو. میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایسا مقدر چمکے ہمیں نہ پکارنا پڑے, خود حضور پکارے, فرمائے پیچھے ہٹ جاؤ فرشتوں, مزہ تو جب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا, وہ دیکھو ہمارا غلام. انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے, ایسا کردار اپنائیں گے کہ حضور ہمیں پہچان لیں. میں ایک بار پھر جامعۃ القدیر مسجد پوری انتظامیہ کو, جملہ احباب کو ہزار لاکھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے طفیل میں اور آپ اس بات کے اظہار میں بیٹھے ہیں کہ حضور آ گیا. اللہ تعالیٰ
اگر آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔